अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी इस ट्रैवल में आपके साथ साथ रहूँगी, जिन लोगों को मैं मिलती रहूँगी उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगी, उनसे मैं ख़ुद भी सीखूँगी और आपको भी सिखाऊँगी। तो ये नई एपिसोड है ट्रैवल व्लॉग्स विद डॉक्टर साइमा। आज मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ बड़े एक इम्पॉर्टेंट इंसान है। इंसानियत के लिए जब इंसान सोचता है तो बहुत सारी बातें आती हैं, फूड की, शेल्टर की, और बहुत सारी बीमारियों की बात आती है। हमारे मुल्क में लोग बहुत बीमार रहते हैं और एक आम बंदे के लिए आज के दौर में किसी चीज़ को अफोर्ड करना जो सबसे मुश्किल है वो उसकी मेडिसिन है। उसकी अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, लोग अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें बचा नहीं सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी अरशद भट्टी साहब से, जिन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, इन्होंने और इनकी फैमिली ने मिलके। और उसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत एडमायर करती हूँ कि उसमें इलाज बिल्कुल फ्री है। मुझे याद है मैं उनसे मिली तो उन्होंने बहुत थोड़े मिनिमल अमाउंट रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसको कुछ बढ़ा दें, तो कहते डॉक्टर साहब इसका मकसद चला जाएगा। तो आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे सीखते हैं कि क्यों, कैसे ये हॉस्पिटल बना और कहाँ से लेके कहाँ तक चले हैं। तो मैं इन्वाइट करती हूँ अरशद भट्टी साहब को। भट्टी साहब जी अमेरिका में रहते थे, ह्यूस्टन में। वहाँ से ये आए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में और पिछले कई सालों से पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। तो हमें भी एक अच्छा इम्तजाज मिलेगा ईस्ट और वेस्ट का कि इन्होंने वहाँ पे क्या देखा, क्या किया, और वहाँ से इनके पास क्या नॉलेज था, क्या एक्सपीरियंस था जो यहाँ पे आके इनको हेल्पफुल हुआ, और यहाँ की क्या बातें थी जो इनको वापस पाकिस्तान लेके आई। तो भट्टी साहब ज़रा आप मुझे बताइए थोड़ा सा अपनी अपब्रिंगिंग का, अपने बचपन का, हम थोड़े से पर्सनल से स्टार्ट करेंगे। जी श्योर। माय नेम इज़ अरशद भट्टी। मैं जी कसूर से बिलोंग करता हूँ, द सिटी ऑफ बुल्ले शाह एंड सिटी ऑफ पोइट्स। तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है फ़िरोज़पुर इंडिया से, विच इज़ 10 माइल फ्राम ऑन द बॉर्डर इंडियन साइड। तो हमारी अपब्रिंगिंग यही थी कि हमेशा हेल्प करें, चैरिटी के काम करें। मेरे दादाजी ने भी मॉस्क बनाई और लड़कियों का स्कूल बनाया वहाँ। देन जब हम माइग्रेट हुए तो वी वाज लाइक वॉर सिंड्रोम फैमिली। तो हमारी फैमिली ने 3 वॉर्स देखी। पहली वॉर जो पाकिस्तान जब बना 47, देन वी मूव टू पाकिस्तान एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। देन वी सी द 65 वॉर, दैट्स द टाइम व्हेन आई बॉर्न, एंड देन 71 वॉर। सो उसी में हमने स्ट्रगल करके यहाँ आए और मेहनत की। बट द लोगो वाज ऑलवेज, द स्लोगन वाज के हेल्पिंग अदर्स, बीइंग हम्बल, वर्किंग हार्ड। तो फिर हमने वही चीज़ें यहाँ रखी और लिविंग सिंपल लाइफ। एंड देन आई वेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 21। वहाँ हमने हमारा सबका बिज़नेस है, हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। सो आई वाज वेरी क्यूरियस चाइल्ड। जब कसूर में था तो शौक़ था कि और चीज़ें सीखें। मेरे दोस्त थे शाहिद इकबाल साहब, तो हम आपस में इंग्लिश बोलना, हमने जीन्स पहनना, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का शौक़ था। सो फिर हम FC कॉलेज में इकट्ठे पढ़े। फिर मुझे चांस मिला, आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, तो वहाँ की मिडल ईस्ट का कल्चर सीखा। देन आई वेंट टू अमेरिका वेरी यंग एज। तो जब मैं वहाँ गया तो एक बड़ा मुल्क, बड़ी चीज़ें। सो आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट द ह्यूमैनिटी, अबाउट कल्चर, क्यूरियोसिटी माइंड। तो फिर मैं पूरे अमेरिका में मैंने सफ़र किया बाय कार। सो आई वेंट एंड आई इवन स्टे इन द कार। सो आई वाज वेरी क्यूरियस टू नोइंग एंड लर्निंग द कल्चर। सो मेरा पैशन हमेशा रहा है कि लर्निंग अबाउट अदर्स एंड अचीविंग। तो इसी तरह लाइफ शुरू हुई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके सिबलिंग कितने थे, और आप आपके पेरेंट्स के बारे में, ये पेरेंटिंग स्टाइल ज़रा बताइए कि आपके पेरेंट्स सख्त थे या बहुत लिबरल थे, कैसे थे वो? जी सो आई हैव माशाल्लाह बिग फैमिली, 18 ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा माशाल्लाह। सो 13 भाई और 5 बहनें माशाल्लाह। सो आई एम द सेकंड लास्ट। तो बड़ा अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट, सिंपल लाइफ, बीइंग हम्बल एंड दूसरों के काम आना और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एंड हमारी क्रिकेट टीम भी बल्कि अपनी थी, स्पेयर खिलाड़ी भी थे और अपने रेफरी भी थे घर में। सो बड़े कज़न भी हमारे, सारी फैमिली कसूर में, वी ऑल लिव वेरी क्लोज सर्कल। और बड़ों ने यही कहा कि हमेशा हम्बल रहना है, मेहनत करनी है और जो अपने ड्यूज़ है पे करने हैं एंड रिस्पेक्टफुल रहना है। तो उसी सिंपल चीज़ में हमारा
ڈیری فارم بھی تھا, ہم وہاں جا کے اپنے گاؤں میں اور اپنی زمینوں پہ انجوائے کرتے تھے. سو دیٹ واز اے بیوٹیفل اسٹارٹ. اینڈ سارے کزن میرج سارے آپس میں ہی وہاں سارا رہنا ملنا جلنا. تو قصور میں ہماری ماشاء اللہ کافی رسپیکٹ ہے. سو وی گرو اپ ود لاٹ آف سیکیور بیک گراؤنڈ. چاہے سمپل چیزیں تھیں, ہمارے گھر مطلب پہلے لائٹ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو ہم لوگ اسکول جاتے تھے, ٹاٹو والے اسکول پہ پڑھے, بٹ سیکیورٹی تھی, ایک آئیڈینٹی تھی فیملی کی کہ وی بلانگس ٹو رسپیکٹفل فیملی اور ہم نے اچھے کام کرنے ہیں. تو دیٹ واز اے بیک گراؤنڈ. یہ دیکھیں نا آپ, بات کتنی امپورٹنٹ ہے. چاہے آپ ٹاٹ کے اسکول پہ پڑھیں اور چاہے آپ بہت بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھیں, جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. آئیڈینٹی انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے پیرنٹس سے ملتی ہے. جیسے انہوں نے ابھی بھٹی صاحب نے بتایا کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو سکھایا کہ کیسے آپ نے دنیا میں رہنا ہے, اور وہی ان کی آج اگزامپل ہے. انہوں نے پریکٹیکلی پروف کیا اس بات کا, جس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. کہ بھٹی صاحب ہمیں ذرا بتائیں آپ کہ آپ نے ہاسپٹل کیسے بنانے کا یہ خیال آیا, اور یہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کیا, اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. تو ہم سارے بھائی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم پڑھے یہاں. پھر ہم مڈل ایسٹ گئے. بڑے بھائی تھے جو انہوں نے مطلب MBA کیا, فرسٹ MBA جس کو انہوں نے پنجاب سے کیا. دین ہی واز اراؤنڈ گڈ فرینڈس, تو وہ مڈل ایسٹ گئے. سارے بھائی ہم گئے. اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی کہ ہم نے اچیو کیا. وی واز ویری سکسیزفل ان بزنس. ہیوی اکوپمنٹ جو مشینری کا ہم سیل کرتے ہیں رینٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, ہمارے آفسز ہیں مختلف ملکوں میں. تو پھر ہم نے سوچا کہ اپنے شہر کے لیے بھی کچھ کریں. ہم سارے کیونکہ بڑے اٹیچ تھے, بڑا وہ فیملی سسٹم تھا, ایک لونگ انوائرمنٹ تھا قصور میں ہماری جو فیملی کا. تو جب ہم نے باہر گئے, پھر والدہ نے کہا کہ ہم اپنے شہر کے لیے بھی کچھ کریں. تو ہم ہمیشہ ہر سال بچوں کو لے کے خود بھی آتے تھے. تو چاہے ہم نے ہر چیز اچیو کی, بڑی دنیا میں ایوری تھنگ وی سین اٹ ماشاء اللہ, ہر چیز کو دیکھا, بلیسنگ اللہ کی. پھر جب ہم واپس آئے تو قصور کو کہ ایک بیسک سٹی ہے, وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی نیڈ ہے, ایجوکیشن کی لیک ہے, وہاں پہ اویئرنیس کی لیکنگ ہے, میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے. تو ہماری والدہ نے پھر سارے اپنے زیورات کو, کہ ہمارے ساتھ بھائی تھے بڑا, ان کو ہم لاڈ کرتے تھے, تو وہ ساری جو ان کی ہماری زکوٰۃ, ان کے جو ہم گفٹ دیتے تھے, ان کی جو جولری تھی, انہوں نے وہ سیو کر کے رکھی. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ یہاں بناؤں. پھر ان 96 مائی فادر پاسڈ اوے ان کارڈیک ایشوز. تو وہ ہم جب ان کو قصور سے لاہور لا رہے تھے تو ان کی رستے میں ڈیتھ ہو گئی. سو دیٹ واز اے بگ ڈراما فار اس. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم قصور کے لیے پہلے ہی سوچ رہے تھے, تو پھر ہم کریں کچھ. سو دین والدہ نے بھی یہ موٹیویٹ کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں, ہاسپٹل بنا دیں. قصور میں بہت ساری لیکنگ تھی سروسز کی. تو پھر ہماری زمین تھی بھائی, جو کہ دادا کی زمین, ہم فیروز پور سے آئے. تو پھر ہم نے بلڈنگ شروع کر دی وہاں. نہ ہمیں میڈیکل کا کوئی ایکسپیرینس تھا, نہ ہماری بیک گراؤنڈ تھی, ہم تو ایک سمپل بزنس مین تھے. تو پھر ہم نے بنانا شروع کر دیا. تو ہم نے والدہ کو کہا کہ ہمارا تو کوئی میڈیکل کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں, اللہ بنائے گا, تو اللہ اس کا ساتھ دے گا. ہم نے شروع کر دیا, اور اٹس ماشاء اللہ ناؤ ٹاپ ہاسپٹل ان قصور, 350 بیڈ ہاسپٹل, جس میں کہ 25 فیکلٹیز ہیں, اور یہ ایک ٹیچنگ میڈیکل ہاسپٹل ہے. اور پھر اس میں بڑی بلیسنگ ہے, آگے ہم میڈیکل کالج کا سوچ رہے ہیں, اور اس طرح یہ اس کا سلسلہ شروع ہوا. اینڈ وی بین آنرڈ ٹو گیونگ سم بلیسنگ ٹو دا پیپل آف قصور. دیکھیں ماشاء اللہ, ایک والدہ نے ایک خواب دیکھا, باپ نے اس کا ساتھ دیا, اور بچوں نے اس کو پورا کیا. جب انسان ایک چیز سے سٹارٹ کرتا ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ لائف سٹارٹ کرتے ہیں اور اللہ ساتھ دیتا ہے. بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی, آپ نے اور بھی ایپیسوڈز میں دیکھا کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, انہوں نے ایک اسکریچ سے سٹارٹ کیا ہے. آپ کے پاس ملینز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک تھاٹ ہونے کی ضرورت ہے. جب انسان کے اندر ایک تھاٹ آتا ہے, سنسیئرٹی آتی ہے, تو اللہ آپ کی ہیلپ ضرور کرتا ہے. انہوں نے سوچا, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہاسپٹل, اور وہ بھی فری میں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ میڈیکیشن بھی بہت ساری فری میں دیتے ہیں یہ لوگ, اور یہ بہت ساری چیزوں کو اتنا آئیڈیل قسم کا انہوں نے بنایا ہوا. وہاں پہ آپ لوگوں کو اتفاق ہو تو آپ لوگ جائیے گا تو دیکھیے گا کہ بھٹی ہاسپٹل میں کیسے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے, اور کیسے یونٹی کے ساتھ. جو میرا بڑا بیسک تھیم ہے, پازیٹیوٹی اینڈ یونٹی. یونٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پے آف کرتی ہے, جیسے بھٹی صاحب کی لائف میں ہے, اور بھٹی صاحب سے ہم آگے بھی بات کریں گے کہ کیا کیا ان کی زندگی کی چینجز آئیں اور کس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ کوپ کیا. وہ آپ جب پازیٹیو ہوتے ہیں, اسٹرینتھ ہوتی ہے, فیملی یونائٹ ہوتی ہے, تو کوئی چیز دنیا میں آپ کو نہیں روک سکتی ترقی کرنے سے. یونٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس فیملی ہو. بھٹی صاحب کے پاس تو ماشاءاللہ اتنے سارے بھائی اور بہن تھے. جو انسانیت کی بات ہوتی ہے, ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے
انسان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے، لیکن جو ہم فرینڈس بناتے ہیں، جو ہم آگے چلتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو بجائے ان کی ٹانگیں کھینچنے سے کوآپریٹ کر کے چلیں تو ڈیفینیٹلی ہم پروگریس کریں گے. آپ کا جو بھی خواب ہے، جو بھی آپ کے پیرنٹس کا خواب ہے، وہ ضرور پورا ہو سکتا ہے، چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی وہ ہے پازیٹیوٹی، اور یہ کہ پازیٹیوٹی جب پیرنٹ پازیٹیو ہوتے ہیں، جیسے وہ سورۃ کہف کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بچے تھے تو کس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کی ٹیکن کرے کیونکہ ان کے والدین بہت نیک تھے. تو ان کے والدین نیک تھے، انہوں نے کوشش کی، والدہ نے ساری جیولری اپنی سیل کر دی اور ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، اور آج وہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے. تو بھٹی صاحب سے ہم آگے پوچھتے ہیں کہ بھٹی صاحب یہاں بھی کس لیے آئے آپ تو امریکہ میں تھے، امریکہ کی چکا چوند لائف، خوبصورت لائف، لگژریز، وہاں پہ نہ گرمی کا نہ سردی کا، کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. کہتے سارے لوگ ہیں کہ ہم نے پاکستان واپس جانا ہے. میں جتنے لوگوں سے ملی ہوں وہاں پہ سارے کہتے ہیں انکلوڈنگ می ٹو کہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے. لیکن میں نے بہت تھوڑے لوگ دیکھے ہیں جو واقعی پاکستان آتے ہیں اور یہاں پہ سرو کرتے ہیں، اینڈ یو آر ون آف دیم. تو اس کی کیا ریزن تھی؟ آئی تھنک کیونکہ ہمارا پیار یہاں جو بیسک ہم نے لائف دیکھی، جو بچپن کی باتیں بتائیں، وہ آلریڈی ہمارے ایک سسٹم میں تھی، ایک ہماری میموری میں تھی. تو اچیو بندے کو ہوتا ہے کہ آپ جائیں، باہر جائیں، ایک کیورسٹی تھی. بزنس بھی دیکھا. آئی ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ، اب 40 کنٹریز، آئی اسپیک 6 لینگویجز. نارتھ امریکہ سے لے کے میں برازیل تک گیا، تو ساری چیزیں دیکھی. ایک انسان جب بچہ ہوتا ہے اس کی کیورسٹی ہوتی ہے کہ اچیو کرے. تو پھر کیورسٹی یہ تھی کہ اپنا ملک بھی بڑا اچھا میموری تھی، کیونکہ ویسٹ کلچر میں بڑی اچھی چیزیں دیکھیں. مطلب میرا ایک خواب تھا کہ بزنس کروں، ٹریول کروں، لوگوں کو ملوں، سو آئی ایم ویری کیوریس پرسن اباؤٹ دا ہیومینٹی اینڈ ہیومن. تو آئی لرن اباؤٹ دیٹ. پھر ہم ہر سال پاکستان بھی آتے تھے. تو مائی کڈز آر فرام امیریکن، مائی وائف، اینڈ ان کو بھی میرا خواہش یہی تھی کہ ہمارا جو پیار محبت فیملی سسٹم ہے، کزن کے آپس میں پیار ہے، وہ وہاں لیکنگ تھا. تو باقی چیزیں بہت اچھی سیکھی میں نے، اینڈ اٹس گریٹ کہ ساری کلچر کی چیزیں سیکھنی چاہیے. تو جو ہمارے کلچر کی اچھی چیزیں تھیں، آئی ٹرائی ٹو انجوائے دیٹ اینڈ آلسو برنگ مائی چلڈرنس ہیئر. تو جب میں یہاں آیا، بڑے بھائی کیونکہ تھے، والد صاحب کا انفلوئنس تھا، وہ بڑی چیزیں کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی چھوٹا ہوں تو میں بھی آ کے کچھ اپنا حصہ ڈالوں. سو میں پھر کچھ سالوں کے بعد واپس جب آیا تو آئی سین کہ جو پودا میری والدہ نے لگایا تھا ہاسپٹل، دیٹس ماشاء اللہ گرومنگ اینڈ از لائک بیکم گریٹ انسٹیٹیوٹ. تو بڑوں نے کہا کہ اب آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، اینڈ آئی فیلٹ آنرس ٹو اسٹے ہیئر. کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا. جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ قصور کیونکہ ایک بڑا پسماندہ علاقہ ہے اور پاکستان میں بھی سارے ایشوز ہیں. آئی ہیو سین کہ یہاں پہ کلیننگ اور ہائیجینک اور اس طرح کی چیزیں اور میڈیکل اور ایجوکیشن کا بہت لیک ہے. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی کہ آئی شوڈ پٹ سم مائی ایفرٹ، کیونکہ آئی ہیو سین مائی لائف، آئی ہیو لیو مائی لائف. اینڈ سو آئی تھاٹ کہ اینڈ اس میں بہت ساری اچھی مجھے فیلنگ نظر آئیں، ایسی فیلنگ جو میں دنیا میں بھی ڈھونڈ رہا تھا. سو آئی سی کہ سم ٹائم فیلنگ کین بی آن اسمال تھنگ، سرونگ اپنے ہی لوگوں کو. تو اپنا ایک اپنائیت تھا. جو گاؤں کے لوگ آتے ہیں، جب ان کو میں ملتا ہوں، ان کو میں کہتا ہوں بابا جی آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ مجھے گلے ملتے ہیں. تو آئی فیلٹ سٹ اے سیٹسفیکشن. اور میں ہمیشہ سے دوسروں کو پلیز کرنے کی میری نیچر تھی، دوستوں کو چاہے ہوں یا اپنی فیملی کو. آئی واز آلویز پلیزنگ ادر. تو فار می اٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی اینڈ آنر ٹو سرو مائی فیملی اینڈ بگر کاز. تو میں جہاں آیا تو پھر میں نے کہا جی آئی ول گیو مائی ٹائم، آئی سرنڈر مائی ایون پاسپورٹ فیملی کو. میں نے کہا جی میں یہاں ٹائم دوں گا. سو آئی ہیو لیفٹ مائی بزنس. سو آئی فیلٹ دیٹ ان لو ود دس گیونگ ادر. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے. اور یہاں پہ ایک فیلیکنگ بھی ہے. تو آپ بھی یہاں آئی ہیں، آپ نے بھی دیکھا. تو انشاءاللہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں میسج یہ ہے اس میں کہ کوئی بھی بزنس مین جب اچیو کرتے ہیں، وی آلویز ونڈرنگ اباؤٹ اچیومنٹ، زیادہ سے زیادہ یہ لے لو وہ لے لو. تو جب آپ گیونگ بھی کرتے ہیں اس میں بہت سیٹسفیکشن ہے. سو آئی ول ہائیلی انکریج کہ جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم باہر سے اچیو کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں آ کے ضرور سرو کریں، کیونکہ دیٹس اے بگر کاز. جی دیکھیں بھٹی صاحب کو سینٹریفیوگل جو فورس تھی وہ واپس لے آئی. جو ہماری اصل ہوتا ہے، جب تک انسان اپنے اصل سے بھاگتا جاتا ہے تھک جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جو وہ اپنی روٹس کی طرف دیکھتا ہے. اس نے بھٹی صاحب نے اپنی روٹس کی طرف دیکھا اور واپس آئے. واپس آ کے دیکھیں انہوں نے کتنی ساری بگ چینجز لائے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، گیون کرنا. اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ گیون کرنا ہے. ورنہ عبادت کے لیے فرشتے تو بہت تھے. دو عبادت ایک امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف ہے، ہم اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس سے بھی آگے ہمارا دین ہے، اس سے بھی آگے ہمارا اسلام ہے. اچھا لوگ دیتے کیوں ہیں؟
یہ تو ہم مسلمان ہیں, ہم یہ بات ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا, آخر میں ملے گا, اس دنیا میں 70 گنا مل جائے گا, اور ملتا ہے, میرا بلیو ہے اس بات پہ. لیکن باقی لوگ کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا, کیونکہ انسان پیدا ہی دینے کے لیے ہوا ہے. ہم جتنا اپنے آپ کو کھینچتے جائیں گے, ہم اگر ہمارے پاس 10 روپے, ہم سوچیں گے 10 کے 20 بنا کے ہم شیئر نہیں کریں. آپ شیئرنگ کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کی ویلتھ بڑھتی ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں, امریکہ میں دیکھ لیں, یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں, وہ ڈونیٹ بلینس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے. اللہ نے جس نیچر کے ساتھ انسان کو کریٹ کر دیا ہے, وہ سیٹسفیکشن اس انسان کو مل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے گیون کرنے میں جو ہماری ڈوپامین ہے وہ رش کرتی ہے, بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہے, اور انسان کے اندر ایک سیٹسفیکشن آتی ہے. بھٹی صاحب کو امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں جا کے وہ سیٹسفیکشن نہیں ملی جو ان کو اپنے گھر میں آ کے ملی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی, یہ نہیں کہ انہوں نے آ کے یہاں پہ زمیندارہ شروع کر دیا ہے, بہت پیسہ بنایا ہے, ملیں لگا لی ہیں. انہوں نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہاسپٹل میں کام سٹارٹ کیا ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ جب سوتے ہیں بڑے سکون کی نیند آتی ہے کہ الحمدللہ وی ڈڈ سم تھنگ. اور اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بھیج دیا ہے ہم آئیں دنیا میں, بچے پیدا کریں, شادیاں کریں, ملے بنائیں, اور یہ ہم دنیا سے چلے جائیں. ناٹ ایٹ آل. یہ تو چھوٹی چھوٹی اسمال چیزیں ہیں, یہ تو متاع الغرور ہے, چھوٹی سی ہماری زندگی ہے. لیکن اصل بڑا مقصد یہ ہے ٹو سرو دا ادرس. آپ دیں, گیون کر کے دیکھیں, آپ دیکھیے گا کہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر, آپ کی باڈی اتنا اچھا فیل کرے گی جیسے آپ نے کبھی فیل بھی نہیں کیا ہوگا. جو لوگ دیتے ہیں ویل اینڈ گڈ, جو نہیں دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈونیٹ کریں. ڈونیٹ صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس اچھی بات ہے. جس انسان کے ساتھ بیٹھیں آپ, جس کے ساتھ آپ 5 منٹ بھی گزاریں, کوشش کریں کہ اس کو کوئی اچھی بات دے دیں. تو جو صدقہ ہے وہ آپ کے اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں, دینا نہیں چاہتے ہیں. تو آپ شیئرنگ کریں, شیئرنگ سے ڈیفینیٹلی آپ کی ویلتھ بھی بڑھے گی, آپ کی عقل بھی بڑھے گی, اور آپ خوش بھی ہوں گے اور مطمئن بھی ہوں گے, اور آپ کی سائیکالوجسٹ سے بھی جان چھوٹے گی. ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی اچھی, میں ایک آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میں جب پاکستان آیا تو اوبویسلی میں بھی امریکن لائف میں بڑا ہائیجینک اور ہر چیز کو دیکھنا, کھانا جو بھی ہر چیز, ہم پھر وہاں رہ کے تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے کہ پاکستان آئیں تو بڑے ایشوز ہوتے ہیں. سو آئی آلسو فیل دا سیم بیکاز آئی واز آلسو فرینکلی دا وکٹم آف آل دا ویسٹرن نارمز اینڈ وہ ساری چیزیں. سو وین آئی کیم ہیئر آئی جینوئنلی فیل کہ یہاں پہ بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں. جب بچپن میں ہم گئے, پھر جب بحث میں جاتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اپنی بیک گراؤنڈ کو بھول جاتے ہیں. اینڈ آئی آنیسٹلی واز آلسو پارٹ آف دیٹ, کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں اچیو کر لیں, ہم بھی گوروں کی طرح بن جائیں. اینڈ آئی ڈڈ اینڈ سین اٹ آل دیٹ. تو جب پاکستان میں واپس آیا تو آئی فیلٹ کہ میں اتنے سال بعد آیا کہ وین آئی ہگ مائی پیرنٹس, آئی ہگ مائی کزنز اینڈ دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, اٹ ہیڈ اے گریٹ فیلنگ. میرا اپنا بلڈ پریشر یہاں آ کے ٹھیک ہو گیا. اینڈ اور میرے سارے دوست مجھے ہنستے ہیں کہ تمہارے چہرے پہ نور آ گیا یہاں آ کے, گھر کے کھانے کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, اپنے باغوں میں جاتے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف ایڈوانٹیجز آف یور اون کلچر. اور پاکستان میں میں چاہوں گا کہ جو بچے باہر رہتے ہیں ہمارے, وہ ضرور آیا کریں. ہاں تھوڑی بہت مشکلات ضرور ہوتی ہیں, بٹ یو لک ایٹ دا بگر پکچر. یہاں پہ بڑے مزے ہیں جب آپ جا کے ناردرن ایریا میں جائیں گے, گاؤں میں جائیں گے. اور ہم امریکہ میں تو آرگینک کھانے اتنے مہنگے کھاتے ہیں, یہاں تو بڑے مفت میں ہمیں سبزیاں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اینڈ آئی ہیو انجوائے دیٹ. اور جب لوگوں کو آپ ملتے ہیں یو فیل گریٹنیس اینڈ آئی فیل لیس از مور. جب میرے پاس بہت زیادہ تھا وہ ساری چیزیں میں چھوڑ کے آ کے, اینڈ اپنی خوشی سے کی ہے سارا, آ کے میں یہاں کر رہا ہوں. سو آئی فیل لیس از مور. اس میں بہت انجوائے بھی ہے, آپ چیزیں کریں, بیلنس رکھ کے چلیں. اچیومنٹ بھی بڑی اچھی چیز ہے, وہ بھی کریں, لیکن ٹائم بیچ میں ضرور دیں اپنے چیریٹی کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے ملک کے لیے. تو اس میں مجھے تو بڑا مزہ ہے. میں جب ساگ کھاتا ہوں, روٹی گھر کی کھاتا ہوں, وہ ہم وہاں برگر ہی کھاتے تھے اور آرگینک فوڈ تو آپ کو جیسے پتہ ہے بہت مہنگا ہے وہاں. تو یہاں پہ یہ بڑی چیزیں بلیسنگ ہے. تو جو وہاں کے جو بچے ہیں جو یہاں نہیں آ پاتے یا ان کو یہ ایشوز ہوتا ہے کہ وہاں, یقین کریں دیر از اے لاٹ آف گڈ پازیٹیو سائڈ ہے. آپ یہاں آ کے بڑی چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں. اس میں بہت میں خود سیٹسفیکشن کی. آئی فیل مور ہیلدی, مور ریفائن اینڈ مور اسپرچوئل پرسن. ارشد صاحب سے ہم نے بہت ساری چیزیں لرن کی ہیں, جس میں ایک بڑی بات ہے کہ ان کو سیٹسفیکشن فیل ہوئی. اب ہم لوگ یہ کہنا بڑا آسان ہے کیونکہ ظاہر ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہ بات کہہ دینا کہ امریکہ میں لوگ بڑے کریز کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں, ویسٹرن کنٹریز میں جانے کے لیے, امریکہ میں جانے کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتاتی ہوں, جو ہمارے ملک میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. جو محبت ہے, جو پیار ہے, اور اکنامکس بھی اور بزنس بھی
صرف بات یہ ہے کہ ہمیں موٹیویٹڈ ہونا چاہیے, ہمیں کام کرنا چاہیے. وہاں پہ اگر ایک برگر سے چھوٹے سے بنانے والا بندہ KFC کا مالک بن سکتا ہے تو پاکستان میں بھی اپرچونیٹیز ہیں, ایسا نہیں بات ہے. لیکن یہ کہ ہمارے پاس ڈائریکشنز نہیں ہیں. آپ دوسروں, جو میرے بھٹی صاحب کو یہاں پہ لانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ آپ نئی جنریشن کو ایک ڈائریکشن ملے کہ جو مزہ اس کھانے کا ہے وہ صرف باتیں نہیں ہیں ان کی, یہ واقعی یہ بات ہوتی ہے. میں بہت دفعہ پاکستان آتی ہوں, صرف یہی بات ہوتی ہے کہ جو یہاں کی اٹریکشن ہے وہ جان نہیں چھوڑتی, وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بیسک کو فیل کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں, ایجوکیشن لیں, وہاں سے پڑھیں ضرور, وہاں کی اچھی باتیں لیں, واپس اپنے ملک آئیں, ملک کو آ کے دیں. اور اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو مت یہ سوچیں کہ آپ کو باہر جانا ہے, باہر جانا ہے, باہر جانا ہے. ملک میں رہتے ہوئے آپ کے پاس بیسٹ ایجوکیشن ہے, بیسٹ کھانا ہے, صرف اس کو پراپرلی آرگنائز کریں کہ کس طرح سے آپ کو رہنا ہے. تو بھٹی صاحب سے اور بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا پرسنل سا کویسچن ہے کہ کالج کے زمانے میں, اسکول کے زمانے میں بڑی محبت ہو جاتی ہے. یہ کویسچن میں اسپیشل پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے آج کل کے بچوں کو محبت بہت ہوتی ہے, اور وہ محبت کا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آج کل کی محبت کیسے ہے. کمٹمنٹ اس میں ہے نہیں ہے, میل کی کمٹمنٹ نہیں, ایون فیمیلس کی. ایئرس بیک یہ ہوتا تھا کہ میل کی کمٹمنٹ سٹارٹ ہوا کام, اس کے بعد فیمیلس کی کمٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ کے خیال سے محبت کا کانسیپٹ کیا ہے, کہ کیا ہے محبت جس کو ہم لوگ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ہم لو کہتے ہیں؟ جی آئی تھنک محبت تو یہ ہے کہ بی یور سیلف. اینڈ اگر آپ محبت آپ کی کسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے, دوستوں سے, میل فیمیل کی ایز اے فرینڈ بھی اٹریکشن ہے. تو آئی تھنک وٹ آئی ریئلائز کہ محبت ہے کہ بی یور سیلف, بی ٹروتھ یور سیلف. وین آئی واز میریڈ ان امیریکا اینڈ دین آئی کیم بیک, آئی ایم میریڈ ہیئر ناؤ ود مائی پاکستانی وائف. اینڈ اس کو میں نے بالکل اپنی ایک ایک چیز لائف کی بتائی صحیح. آنیسٹلی از ویری امپورٹنٹ بینگ فرینڈ ود یور پرسن ہو یو لو, چاہے وہ فرینڈ شپ ہو, چاہے وہ کام میں کرنا ہو. کیونکہ میں نے یہ فرینکلی دیکھا ہے دنیا میں اب بہت زیادہ انفارچونیٹلی ہپوکریسی ہے. نو بڈی ٹیل دا ٹروتھ, ایوری بڈی پلے گیم, کہنا کچھ, دکھانا کچھ, ہونا کچھ, ایوری بڈی پلے گیم. اور اس میں نے دیکھا کہ وی آل ہیومن لاسٹ دا ریئل ٹچ آف لائف. تو جو بھی کام آپ کریں, جو بھی جس سے آپ محبت کریں, دوستی ہے, فرینڈ شپ ہے, کام ہے, بی یور سیلف اینڈ بی ٹروتھ, اور ٹیل آل یور گڈ اینڈ بیڈ. بیکاز ہم لوگ ہیومن ہیں, ہمارے اندر بڑی اچھائیاں بھی ہیں, ہمارے اندر کچھ ہو سکتا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو بھی ہو. تو اگر آپ کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بی یور سیلف اینڈ ٹیل دا ٹروتھ, اسی میں مزہ ہے اور اسی میں اٹریکشن ہے. دیٹس محبت. ابھی بھٹی صاحب نے بات کی, انہوں نے بڑا اچھا کانسیپٹ دیا محبت کا, تو اس پہ میں تھوڑی سی اور الیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ جو انسان ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. سب سے پہلے جو محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلفشنس. اپنے آپ سے محبت یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا چیز چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم دنیا میں چلتے ہیں پھرتے ہیں صرف ویلیڈیشن کے لیے. ہمارا دل چاہتا ہے کوئی لڑکا ہو, کوئی مین ہو, مین کا دل چاہتا ہے کوئی لڑکی ہو, کوئی عورت ہو جو ہمیں ویلیڈیٹ کرے, اور ہم اس کو محبت کا نام دے دیتے ہیں. انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے, اپنے انر کو جاننا چاہیے مجھے پسند کیا ہے. ہم لوگوں کو بہت دیر لگتی ہے, میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے ان کو پسند کیا ہے. تو آپ کو کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ خود کیا ہیں, آپ کو کیا چاہیے, کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے یا کس طرح کی آپ کو زندگی چاہیے. پھر آپ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ جب جاتے ہیں, جو انیشیلی یہ لو چلتی ہے, جو آج کل بہت زیادہ لسٹ ہے, لو تو رہی نہیں ہے اس طرح کی. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں محبت ضروری بہت ہے, کیونکہ محبت کے بغیر زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے محبت کے ساتھ, کوآرڈینیشن کے ساتھ. تو یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن جو ہماری جنریشن ہے اس وقت ہے, ناٹ مائی جنریشن, میرے بچے جو ہیں وہ اس وقت جس محبت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, سوری ٹو سے, اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس کے اندر وہ لانجیٹیوٹی نہیں ہے, اس کے اندر وہ بات نہیں آ رہی ہے جو کمٹمنٹ کی بات آتی ہے. کمٹمنٹ تبھی ہوتی ہے جب آپ کو کچھ ملتا ہے. ہوتا کیا ہے, وقتی طور پہ لالا لینڈ میں ہم چلے جاتے ہیں, وہاں تک ہم رہتے ہیں, جو ہی وہ لالا لینڈ ختم ہوتی ہے زندگی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اپنی زندگی کو پریکٹیکلی لیں اور اس اپنے آپ کو جانتے ہوئے کہ مجھے کیا چاہیے, رادر دین, اور مجھے اگر پرپل کلر پسند ہے, مجھے اگر بلو کلر پسند ہے, اس لیے پسند ہے کہ مجھے پسند ہے. زیادہ تر لوگ بات کریں گے, تعریف کریں گے آپ کی کسی چیز کی کیونکہ ان کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ کو خود کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت کی ڈیفینیشن کو ری ڈیفائن کریں, ری ڈیفائن کر کے اپنی زندگی کی پروگرس میں چلیں, اور ایک پورشن رکھیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں 5%, 95% اللہ نے جس چیز کے لیے آپ کو پیدا کیا اس طرف چلیں, اور کوشش کریں کہ کمپلیٹ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو اس چیز کی. تو بھٹی صاحب آپ مجھے ذرا بتائیے گا, ظاہر ہے جب آپ پاکستان آئے
تو یہاں کا کلچر انفارچونیٹلی فارچونیٹلی بہت ساری خوبصورت چیزیں کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی کچھ چیلنجز ہیں یہاں کے. یہاں پہ ہپوکریسی ڈیفینیٹلی ہے جیسے باقی دنیا میں بھی ہے. اس کے بعد یہ کہ یہاں پہ لوگ ٹانگیں بہت کھینچتے ہیں اور انفارچونیٹلی پوری دنیا میں یہ پرابلم چل رہی ہیں. لیکن میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ آپ وہاں پہ بھی رہے یہاں پہ بھی رہے. آپ کو کہاں کہاں سے لوگوں نے آپ کی ٹانگیں کھینچی اور کہاں کہاں آپ کو پرابلم ہوئی, کہاں کہاں لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا. آپ بے شک نام نہ بتائیے لیکن ایک اپنا ایکسپیرینس بتائیے تاکہ جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں, پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, وہ کلیئر پکچر کے ساتھ آئیں, وہ بھی لالا لینڈ کے ساتھ نہ آئیں. بچے ہمارے وہاں پہ پوچھتے ہیں جی وہاں پاکستان اس طرح کا ہے, پاکستان اس طرح کا. دے آر ویری فیسینیٹڈ کیونکہ ہم نے انہیں بڑی فیسینیٹڈ پکچر دی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہ پکچر بھی بتائیں کہ یہ یہاں کے فالٹس ہیں. We love those faults, we have to solve it. لیکن یہ کہ ہیں کیا, آپ کو کیا پرابلمس آئی ہیں؟ جی جی آئی تھنک فالٹس تو دیکھیں ہر کلچر میں, ہم امریکہ رہتے ہیں وہاں بڑے ایشوز ہیں, سیفٹی, گنز, ڈرگس, آل دے سارے ایشو, اور مطلب بہت سارے اچھے ایڈوانٹیج ہیں. پاکستان بھی سیم لائک ادر کنٹریز. پاکستان میں ایک تو پیار محبت بہت ہے, دیٹس اے گریٹ. اینڈ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ ٹریفک بڑی فیل ہوتی ہے جب میں نئے اب تو یوز ٹو ہو گیا ہوں, اور ہائیجینیکلی ذرا آپ کو زیادہ پے اٹینشن کرنی پڑے گی. اور میں اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں اور بچوں کو یہ کہوں گا کہ ہاتھ دھوئیں, ذرا ہائیجینک پہ ذرا توجہ دیں. اور اٹس ناٹ دیٹ بگ ڈیل, اتنا زیادہ اس میں محنت کی ضرورت نہیں. اب پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے. ہاتھ دھوئیں اور اپنا کوڑا کرکٹ جو دوسروں کے آگے پھینک دیتے ہیں ہم دوسرے گھر کے, وہی گندا مچھر بن کے آپ کے آگے آنا ہے. تو ذرا ہائیجینیکلی ذرا کلین رکھیں. اور دوسری بات ہے کہ میں اپنے پاکستان بہن بھائیوں کی کیونکہ سیدھی بات کریں. دیکھیں ہم نے اپنا ایک بڑا ہی سوسائٹی کو نا عجیب سا بنا لیا ہے. ایوری باڈی پلینگ گیم, بات نہیں کرنی, آرٹیفیشیل ماحول, برانڈ, یہ وہ, گاڑی انٹروڈکشن, یہ ساری چیزیں تو ویسٹ میں لوگ اب بھول گئے ہیں. اب وہاں بھی بہت لوگ سمپل جو فیملی میں رہتے ہیں, گاؤں میں جا کے رہتے ہیں, اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, وہ ہماری کاپی کر رہے ہیں. تو ہم نے امریکہ کی اور یورپ کی کاپی کر لی. برگر کھا لیں, جینس پہن لیں, ہائی فائی بات کر لیں. ڈرگس بہت زیادہ پاکستان میں ہو گئی ہے. بس اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور جسٹ گو بیک ٹو دا بیسک جو ہمارے بزرگ کرتے تھے, اس میں بہت مزہ ہے. اور وہی چیزیں میں نے دیکھا ہے, بہت ملک میں نے پھرے ہیں, لوگ اسی بیسک پہ آ رہے ہیں. ہم نے کاپی کر لی ہے جی یہ ساری ویسٹرن چیزیں, گانا شانا اور یہ ڈانس اور یہ ساری چیزیں کر لیں, وہ بھی انجوائے کریں, بٹ بی بیسک. اور پرابلم جو مجھے سب سے زیادہ یہاں آتا ہے کہ پیپل ڈونٹ ٹیل دا ٹروتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ آپ کریں. دیکھیں ہمارا ملک ہے اسی وجہ سے بہت نیچے گیا ہے. ہمارے ہمسائے ہیں, انڈیا ہے جو کہ ہمارے جیسے لوگ ہیں, وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. ان کی دیکھیں شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ ہے, بینگ پاکستانی میں ان کی پریز کر رہا ہوں, بٹ دے آر ویری گڈ بزنس پیپل اینڈ کمٹمنٹ. جو کہنا ہے وہ کرو, جو کرنا ہے وہ کہو. بی یور سیلف اینڈ بی ٹروتھ اینڈ بینگ ہمبل. ہمارے کلچر میں شو آف یہ وہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہے. تو ورک ہارڈ اینڈ ڈو یور کمٹمنٹ, اور محنت کریں. اور یہ دو نمبریوں کے چکروں میں اور یہ نہ کریں, کیونکہ ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. جس میں ہماری آئی ٹی کے لوگ بہت اچھے ہیں, میڈیکل کے لوگ بہت اچھے ہیں. اور جو بھی کام کریں بی یور سیلف اینڈ گیو 100%. اللہ تعالیٰ بہت اس میں ترقی دے گا. تو جسٹ ڈونٹ بی ہپوکریٹ اینڈ بی ٹروتھ. اور سمپل چیزوں میں انجوائے کریں. ڈونٹ لک ایٹ یور ادر نیبرز, اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, میرے پاس کم ہے, میرے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ویسٹ اب بھول رہا ہے. اب وہ چیزوں کو بہت آ رہا ہے ہماری طرف, اور ہم جو ان کی چیزیں تھیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. سو مائی سجیشن ول بی کہ بی یور سیلف اینڈ بینگ آنیسٹ. اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے گا. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. سب سے پہلے بات تو میں بہت میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں بڑی دفعہ اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں, ہائیجین پہ. ہم لوگ انفارچونیٹلی ہمارے دین کا نصف حصہ جو ہے نا وہ طہارت ہے, وہ ہائیجین ہے. کہتے ہیں نا کہ 5 دفعہ نماز پڑھی تو وضو کریں. وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. آپ کو کمپلیٹلی پتہ ہوگا وضو کیا کہتا ہے. مسلمان ہونے کا یا دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت گندے, جو ہم نے اسٹیریوٹیپیکلی بنایا ہوا ہے کہ جو ایمان میں ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ بہت سمپل رہتے ہیں. سمپل رہنے کا مطلب سمپل سٹی ہے, یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اندر گند ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے. جو بات انسان کرے وہ سیدھی بات کرے, کیونکہ جب ہم بات ٹیڑھی میڑھی کرتے ہیں دوسرے بندے کو سمجھ نہیں آتی. میں تو صاف کہہ دیتی ہوں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو بات کو بالکل سیدھا سیدھا کریں, کیونکہ سیدھا بات کرنے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے, اور یہ کہ مزہ بھی آتا ہے. اور وہاں پہ بھی ہم کوئی ویسٹرن کلچر کی تعریف نہیں کر رہی ہوں, میں قرآن کی بات کر رہی ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو اور سیدھی سیدھی بات پہ چلو. تو ہم بھٹی صاحب سے اور پوچھتے ہیں, اور کون سے ایشوز ہیں جو آپ کو ہاسپٹل میں لگتا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے, یہاں پہ کہ اور کون سے میجر ایشو ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہیں اور جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. جی سو جب میں ہاسپٹل جانا شروع کیا تو میں ڈیلی 1 سال ہاسپٹل کے اوپر ہی رہا. تو میں نے جا کے دیکھا کہ اگر ہیلپ کرنی ہے تو
बेस्ट करो और दिल से करो, पूरा काम करो, जो कि पाकिस्तान में हम पहले बात कर रहे थे हाफ एंड हाफ लोग करते हैं। जो भी आपने काम करना है उसको डू योर बेस्ट। तो मैंने क्या किया कि दिन रात हॉस्पिटल में गया, मरीज़ों को देखा, उनके इश्यूज़ को डिस्कस किया। तो एक चीज़ बड़ी सामने आई कि यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, एक तो हाइजीनी की वजह से, दूसरा फूड और न्यूट्रिशन की वजह से हैं कि यहाँ पे जो हम बचपन में खाने खाते थे बहुत अच्छे घर का खाना हर चीज़, अब मैंने आके जो चीज़ एक देखी है कि बहुत चेंज हुई है कि पीपल हैव गॉन टुवर्ड्स जंक फूड पाकिस्तान में। हैरान हूँ कि मैं छोटे शहरों में भी ऐसे कि बर्गर खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, और वो भी बहुत अनहाइजीनिकली होते हैं खाने, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस का मसला है दुनिया में। तो वो सिर्फ खुद क्रिएट किया हुआ। अगर हम हाइजीनिकली हो जाएं, न्यूट्रिशन पे मैं बात करूँगा कि न्यूट्रिशन पे यहाँ पे बहुत मसले हैं, और लोग एक तो रात को लेट बड़ा खाना खाते हैं। हमारे कल्चर में रात को 12 बजे हम खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, और खाते भी खूब हैं, और मीट की इंटेक बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में तो वेजिटेबल्स इतनी अच्छी हैं, हमारे मुल्क में आटा, दालें, सब्जियाँ, इज़ ग्रेट फूड, वो जो हम बाहर बहुत डबल कीमत पे लेते हैं। तो वो बहुत मसला है, और उसकी वजह से बच्चे भी जो हैं अनहेल्थी हैं और बुज़ुर्ग भी। तो खाने पीने पे हमें बहुत ज़ोर देना है, साफ़ सुथरा सिंपल खाना रखें, और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, वो बड़ा मसला है डॉक्टर साहब यहाँ। देखिए, एक जैसे अभी हमने पहले बात की हाइजीन की, अब बात जब आती है न्यूट्रिशन की, तो आप देखेंगे कि इस वक्त शवरमा, बर्गर, मैं ये नहीं कहती हूँ आप बिल्कुल ना खाएं, लेकिन इसने हमारे मुल्क में बहुत सारी बीमारियाँ लेके आया है। हम लोग जंक फूड बच्चों को खिला के उनका वेट बढ़ा रहे हैं, और एक बड़ा कॉन्सेप्ट है पेट भर के खाना खाना, जबकि हमारा दीन तो इसके ऑपोजिट कहता है कि पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग खाते हैं, वेट गेन करते हैं। वेट इज़ आल्सो, ईटिंग इज़ आल्सो एडिक्शन। तो हम बढ़ाते करते बहुत सारी बीमारियां साथ लेके आते हैं। अभी भट्टी साहब ने बात की है कि यहाँ पे लोग लेट खाना बहुत खाते हैं। ज़ाहिर है अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। जब आप लेट खाना खाते हो तो फूड जो होता है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्लिनिक का एक हमारा पूरा पोर्शन होता है जो हम न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कम्प्लीटली उनका चार्ट बनाते हैं, क्योंकि आपका जो खाना है वो सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं बनाता, आपके जहन को भी बना रहा होता है। बहुत सारे डिप्रेशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो फूड खाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं गुस्सा बहुत आता है। बहुत सारे खाने हैं जो इसमें ऐड अप होते हैं। जैसे हमारे दीन में है कि गोश्त को खाओ 1 या 2 दिन। मैं ये नहीं कह रही कि मना है 8 दिन खाना, लेकिन ये कि हर चीज़ को एक ऑप्टिमाइज लेवल पे खाना चाहिए। इतना खाना, इतना ज़्यादा खाना, और हम बातें करते होते हैं और खाते जाते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी कैलोरीज की इंटेक कितनी है। एक औरत को जब वो प्रेग्नेंट होती है कितना थोड़ा खाना चाहिए, एक मर्द है उसको कितना खाना चाहिए। जी, पुराने ज़माने में देसी घी खाते थे, देखें वो सिर्फ देसी घी खाते थे। आपके शवरमे, आपके बर्गर, आपकी ये चीज़ें उस वक्त नहीं होती थी। और जितनी लोगों की डेथ हो रही है, कैंसर इज़ आल्सो वन ऑफ दैट रीज़न, जो फूड ख़राब है हमारा। अब तो कैंसर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। ये इन बातों को छोटी बातें प्लीज़ ना समझिएगा, मैं आपको अपने दिल से बात बता रही हूँ। अगर इन चीज़ों की आप टेकन केयर कर रही हैं, अपने फूड की, सिंपल फूड, दाल है, साग हम खाते हैं, बड़ा मज़े का होता है। मुझे तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोच के साग का, क्योंकि इट्स माय फेवरेट फूड। इंशाल्लाह विल बी अरेंजिंग फॉर यू इंशाल्लाह। तो वो बात यह है कि इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो आपको जाके चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं जहाँ पे आपने 4,000-5,000 रुपये दिया है, ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ एक टेस्ट लेके आ गए थोड़ी देर के लिए, उसके साथ कितनी बीमारियाँ लेके आते हैं। तो खाने में जो होता है, आपकी जो बॉडी है वो कंपोनेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, केमिकली, फिजिकली ग्रो करती है उस खाने के साथ। इसके साथ जब आप अच्छा खाना खाते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आप इबादत अच्छी करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक है। तो हमारे दीन ने हमें बताया कि मुनासिब खाना खाएं और सिंपल खाना खाएं। एक चीज़ खाएं, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने खाने को एज मिनिमम कर दें जितना आप कर सकते हैं। आप देखिएगा कि आपकी डॉक्टरों से भी जान छूट जाएगी और साइकोलॉजिस्ट से भी छूटेगी, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन की रीज़न जो है वो ज़्यादा खाना और गलत खाना है। आपने तो ये भी नोट किया होगा, जब दावतों पे जाते हैं तो अगर खाने पे 10 मीट की डिशेस ना हो, हम तो ढूंढते रहते हैं दाल मिले, कोई सब्ज़ी मिले। और रेस्टोरेंट में भी ऐसा है कि मेन्यू देखें तो उसमें 50 मीट की डिशेस है और बिल्कुल वेजिटेबल हैं, जो कि हमारी यहाँ ब्लेसिंग है। तो मतलब है कि इसमें हम ज़रा तवज्जो दें तो हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी। यहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग है। जस्ट हमें ये नहीं कि बस मॉडर्न बन जाए, बर्गर खा लें, ये वो खा लें। अगर बर्गर की खाने हैं किसी ने, तो वो अपने घर माँ बाप बना लें, साफ़ सुथरे करके खा लें और टाइम पे खाएँ, और थोड़ी सी वॉक कर लें, तो हमारे बहुत सारे इश्यूज। 2 चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो टेस्ट भी इंक्रीज करती हैं और ये कि टेस्ट को कम भी करते हैं। एक शुगर है और एक सॉल्ट है। जी, ब्लड प्रेशर यहाँ पे सॉल्ट बहुत इनटेकिंग है। सॉल्ट
آپ نمک کو کم کر دیں, آپ آئل کو کم کر دیں, شوگر کو کم کر دیں, آپ یقین مانیں آپ امریکہ میں باقی کنٹریز میں لانجیٹیوٹی آف دا ایج بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں کم ہو رہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کرونا کا, جی کرونا پاکستان سے بہت زیادہ الحمدللہ اللہ نے بچایا اور اللہ بچا کے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں 70 سے بڑے کتنے لوگ تھے, یورپ میں تو 70 سے زیادہ بہت تھے. ون آف دا مینی ریزنس کہ ڈیتھ وہاں پہ زیادہ کیونکہ لوگ وہاں زیادہ تھے. پاکستان میں جو لوگ ہیں ابھی 50 سال کے 60 سال کے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب نو اٹس اے ٹائم ٹو لیو. لائف سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے. جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے 40 سال کی عمر میں ان کو پروفٹہڈ ملا تھا. تو یہ لائف بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایج کا ٹیکن کیئر کرنا, اپنی ہیلتھ کا. اور بہت سارے جو مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیکن کیئر نہیں کر رہے ہوتے, دین کا وہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں, دن رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی ٹیکن کیئر کریں. لوگ کرتے نہیں ہیں. جو بزرگ تھے ان کی لائف مطلب ہمارے جو بزرگ ہیں ابھی بڑے فٹ اور وہ پیدل چلتے تھے, سمپل غذا کھاتے تھے اور بڑے وہ فٹ رہتے تھے. اب میں نے دیکھا ہے کہ اوور ویٹ بہت زیادہ ہو گیا, لوگ ٹوسے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی ایڈکشن کی جو آپ نے بات کی کہ وہ بہت زیادہ یہاں بچوں میں ہو گئی ہے. سب سے زیادہ جو انڈسٹری ہے نا اس وقت جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے عورتوں کی بیوٹی کے بعد, سیکنڈ چیز ویٹ لاس پہ ہے. ویٹ گین کرنے کی طرف نہیں دیکھتے, لاس پہ ملینز اور ڈالرز خرچ کر دیں گے, لیکن یہ کہ ویٹ گین کیسے ہوتا ہے. اور ویٹ گین ہونے کا خوبصورتی بات نہیں ہوتی ہے, ہیلتھ بات ہے. جب آپ ہیلدی نہیں ہوں گے دین کا کام کیسے کریں گے, ہیلدی نہیں ہوں گے اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھیں گے, آپ ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ کس طرح سے اپنے بزنس کو چلائیں گے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نا ان چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. کئی دفعہ میں کسی سے بات کر رہی ہوتی ہوں, لوگ ایسے سوچتے ہیں نا what she is talking about, اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اچھی چیز بھی ہے, ایڈوانٹیج جو ہے ہمارے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہم گارلک اور ٹرمک اور جنجر یوز کرتے ہیں اس میں ہمیں بڑے فائدے ہیں, وہ آپ زیادہ یوز کریں. اور فرائڈ فوڈ پہ اوپر کم توجہ دیں, جو ویل کوکڈ ہے اوور کوکڈ بھی نہ کریں. تو کئی دفعہ ہم بہت اوور کوکڈ بھی کر جاتے ہیں. ویجیٹیبلس کو براؤن رائس یوز کریں, ویجیٹیبل کریں, ٹائم پہ کھائیں, کم کھائیں, تو زبردست یہ امریکہ کی خوراک سے ہم آگے نکل جائیں گے. تو یہ جو ہمیں کرونا سے ہمیں بلیسنگ بھی رہی ہے, اس میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے جو لوگوں نے بڑا سروائیول کیا اس سارے پرابلمس کے باوجود بھی, وہ یہ تھا کہ جو لوگ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں, جنجر گارلک ٹی جو ہماری ہے یہ بڑی بلیسنگ ہے. تو اس کو ہم اگر ذرا تھوڑا سا بہتر کر لیں تو یہ دنیا کا زبردست فوڈ ہو جاتا ہے. پاکستان کا جو ہنزا ویلی کا فوڈ ہے وہ دنیا میں مشہور ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ویجیٹیبل فروٹ اور ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں, واک کرتے ہیں. ان کی ڈاکٹر صاحب دنیا میں ہنزا ویلی ڈائٹ از ون آف دا بیسٹ ڈائٹ اینڈ اٹ کمز فرام پاکستان. جی, اور اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے ہنزا ویلی پہ, تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا اس بات کا کہ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہے. اور سب سے بیسٹ فوڈ جو تھا وہاں کا کہا گیا تھا, کیونکہ وہ لوگ نا ان کے پاس تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں, وہ گرو خود کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, آپ بغیر اس کے کھاد کے ان چیزوں کے آرگینک فوڈ گھر میں کریں اور تھوڑا کھائیں, تھوڑا پکائیں اور تھوڑا کھائیں. اس سے کیا ہوگا, زندگی آپ کی ڈیفینیٹلی ہر چیز میں بچت بھی ہوگی, پیسے بھی بچ جائیں گے, کیونکہ کھانے پہ سارے ہم پیسے لگا دیتے ہیں. یہ برگر فوڈ تو یہ جو فرینکلی ہم جو کاپی کرتے ہیں یہ امریکہ میں بہت غریب لوگ کھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا فیشن ہے, وہ بیچارے جن کو کنسٹرکشن پہ جانا ہوتا ہے رستے میں برگر لے لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم ویسٹرن ہو گئے. تو آپ نے اگر برگر ہی کھانا ہے, پراٹھا رول بنا لیں, تھوڑی سی سبزیاں ڈال لیں اینڈ وہ اس کو فیشن طریقے سے کھا لیں, اچھی پلیٹ میں رکھ لیں, فیشن بھی ہو گیا, صحت بھی اچھی. بالکل بالکل. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بھٹی صاحب بات کر کے, بہت ساری چیزیں آپ سے ملی, آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں اچھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے ہم ایسے اچھے کام کر سکیں, اور جس طرح سے آپ نے کام کیا ہم بھی اس کا پارٹ انشاءاللہ بنیں گے, اور ڈیفینیٹلی ہم کرتے بھی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت ایک بچہ ہے یہاں پہ ہے اس وقت, اور اس کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں, اس کو کام بھی کرنا ہے, اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھی ہے, معاشرے کی نیگیٹیوٹی بھی ہے, تو کون سی چیزیں ہیں, کون سی ڈائریکشن پہلی ڈائریکشن ہے جو وہ اس ڈائریکشن کو سٹارٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کے خیال سے کیا ہے؟ جی بس یہ ہے کہ فیتھ یور سیلف, ورکنگ ہارڈ اور ڈو دا بیسٹ وٹ ایور یو ڈو. جو بھی آپ نے کام, چاہے آپ نے مستری کا کام کرنا ہے, آپ نے اسکول میں جانا ہے, ورک یور ہارڈ اینڈ بی دا بیسٹ. ایک چھوٹی سی چیز کو بھی آپ جس میں کہیں گے بیسٹ, اللہ تعالیٰ اگر آپ کا سنسیئر ہارٹ ہے, کام کرتے رہیں گے, آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی موقع ملے گا. اگر آپ کی انرجی اچھی ہے, یقین کریں آپ کے لیفٹ رائٹ کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور آئے گا جو کہ آپ کو اپرچونٹی دے گا. ہم بھی بڑی سمپل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, ہماری فیملی کے زمینیں تھیں اور سمپل بیک گراؤنڈ تھی, بہت ہی ہمبل.
لیکن ہم نے ورک ہارڈ کیا, اللہ تعالیٰ کی پازیٹیو انرجی رکھی اور محنت کرتے رہے. پھر اللہ نے موقع دیا ایک بندے سے دوسرا, پھر ہم باہر گئے, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا کام کیا. اور محنت کرنی, شارٹ کٹ نہیں لینے. شارٹ کٹ سے کبھی بھی زندگی آگے نہیں چلتی. کہیں نہ کہیں اللہ کا نظام ہے, اگر آپ کوئی سیدھا الٹا سیدھا کریں گے آپ کو پکڑ آ جائے گی. تو بینگ ہمبل, ورکنگ ہارڈ, اور اللہ تعالیٰ اس میں محنت کرے گا. کیپ گڈ پیپل اراؤنڈ یو, پازیٹیو نیگیٹیوٹی کو دور رکھیں اور اللہ آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں ضرور چانس دے گا. اور محنت کرتے رہیں, اللہ آپ کو برکت ڈالے گا. جی بالکل. ہمارے جو بچے ہیں جو آج سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, میں ایک چیز کو بہت ریکمینڈ کرتی ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں سب سے پہلے ہے بایوگرافیز پڑھیں آپ. میں آپ کو یہ کہوں گی یوٹیوب ہے, آپ اتنا سارا دن وہ ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں, ٹک ٹاک کی بجائے بایوگرافیز دیکھیں کہ لوگوں نے ترقی کیسے کی ہے, 0 سے لوگ 100 پہ کیسے گئے ہیں. اس کے بعد یہ کہ ایک چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں, چھوٹے چھوٹے ویژنس بنائیں. آج میں نے کام کرنا ہے, اس سال کا جو میرا ویژن ہے 2021 کا, میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک جانا ہے. 2022 میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک جانا ہے. اگر آج ہی آپ بیسٹ مل اونر بننا چاہیں گے, بیسٹ جگہ پہ جانا چاہیں گے, ویسا ہوگا نہیں, کیونکہ قدرت کا قانون یہ نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو پازیٹیو ویڈیوز دیکھتے ہیں, پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. میرا ایک پیشنٹ ہے, اس کا میں نام تو نہیں آپ کو بتاؤں, بڑے مزے کی اس نے بات کی. وہ کہتا ہے میں نے سوچا, ہی بلانگس ٹو اے ویری ہمبل فیملی, ویری ہمبل فیملی. اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, ٹیوشن فیس بھی نہیں تھی پے کرنے کے لیے. وہ بڑی مشکل سے, آپ دیکھیں, وہ امریکہ پہنچا. اس نے کہا کہ گوگل کا CEO اگر بن سکتا ہے انڈین, تو میں کیوں نہیں بن سکتا. جب اس کی یہ میں نے تھاٹ دیکھی, اور آج کل وہ بہت اچھی جاب کر رہا ہے ماشاء اللہ, بہت آگے جا رہا ہے, تو اس نے یہ تھاٹ دیکھا کہ میں کیوں نہیں بن سکتا. تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گوگل کے CEO نہیں بن سکتے. ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں. گوگل کا جو CEO ہے اس کی لائف کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا, اور اسے لرن کریں. رادر دین دیٹ ہم دوسروں سے جیلس ہوں, ہم دوسروں کو برا کہیں, دوسروں کو کرٹیسائز کریں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اتنی پروگریس کی ہے تو آپ اسے آگے جانے کی کوشش کریں. جو اس کی پروگریس ہے, جو اس نے کام کیا, اس سے آگے ہم کیسے چل سکتے ہیں. وہی بات ہے پازیٹیوٹی. اپنے لوگوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, ہر ایک کی ہیلپ کریں جو آپ کے ارد گرد ہے. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ساتھ چل رہا ہے, کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ 2 منٹ گزار رہے ہیں. لوگ آپ کو یاد رکھیں. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں, لوگ آپ کی بات کریں, لوگ آپ کے لیے دعا کریں, اور ریئلی دل سے آپ کے لیے روئیں. اگر آپ ان چیزوں کو کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کو یاد کریں گے, اور یہی آپ کی اچیومنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ آن لائن اب بزنس ہیں, آپ ضروری نہیں کہ آپ نے باہر ہی جانا ہے. یہاں بیٹھ کے اپنے گاؤں میں, گھر میں انٹرنیٹ پہ رکھیں, اپنی چیزوں کو انوینٹ کریں, آئیڈیاز کریں. آپ دنیا میں اپنے آئیڈیاز فلوٹ کر سکتے ہیں یہیں بیٹھ کے. اور بہت اپرچونٹی, اب تو ساری گلوبل مارکیٹ ہو گئی, اور اس میں بچوں کے آئیڈیا ہیں, ایپ بنائیں, کوئی بھی آپ کا آئیڈیا ہے زبردست کریں, اس کے یوٹیوب بنائیں اور اس کو فلوٹ کریں. اور آپ یقین کریں جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں اب لوگ سرچ کرتے ہیں, اور آپ کو ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نیک رکھیں, آپ کی پازیٹیو رکھیں, اور آپ کو ضرور اس کا موقع ملے. جی بالکل. تھینک یو بھٹی صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے, بہت کچھ ہم نے سیکھا. ڈیفینیٹلی ناظرین نے بہت کچھ سیکھا. اب ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, میں 2-3 کویشچن آپ سے کروں گی, اب بغیر سوچے آپ نے جواب دینا ہے, اور اگر آپ پاز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کیجیے گا نہیں. ہاں, ریکویسٹ یہی ہے کہ نہیں, لیکن میں کویشچن پھر پوچھوں گی, اس لیے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے اس بات کی. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی برتھ ڈے جولائی 5. آپ نے اپنی وائف کو گفٹ کیا دیا ہے لاسٹ؟ فلاورز. اور ان کا فیوریٹ کھانا کون سا ہے؟ دال گوشت. آپ کو اپنی بیوی کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ شی از اے سویٹ اینڈ جینوئن. آپ کو جب جھوٹ کبھی بولنا پڑتا ہے تو کیا مشکل آتی ہے یا بول لیتے ہیں آرام سے؟ جسٹ آئی ٹرائی ٹو بی ڈپلومیٹک اینڈ ناٹ ہرٹ پیپل, سو میں وہی کراس اپنا ڈپلومیٹکلی کہہ دیتا ہوں. آپ کا فیوریٹ کلر؟ وائٹ. فیوریٹ فوڈ؟ دال چاول. فیوریٹ کنٹری؟ پاکستان. فیوریٹ ڈش؟ فیوریٹ ڈش میٹھے چاول, گڑ والے چاول. سویٹ ڈش. جی تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا, آپ نے بڑے اچھے جواب دیے ہیں. جی تھینک یو. تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے, کیونکہ آپ نے جواب صحیح دیا اور پاز نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ. اور میں میڈم کا بھی شکریہ ادا کرنا, شی از لائک مائی سسٹر اینڈ شی از بینگ گریٹ مینٹور فار آل دا پیپل. اور انہوں نے بھی مجھے بڑا انکریج کیا کہ پاکستان میں جب میں آیا تو مجھے نہیں شیور تھا میں رکوں گا نہیں رکوں گا کیا ہے. جب یہ آتی رہی ہیں وہاں سے, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ہاسپٹل میں, انہوں نے آ کے وہاں پہ ہمیں بڑا
انکریج کیا, انہوں نے ہیلپ بھی کی. تو آگے بھی انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ میڈیکل کالج بنائیں, بچوں کے لیے اویئرنیس کریں, اور مینٹل ہیلتھ کا جو انہوں نے وہاں پہ اویئرنیس دی, ہمارے کلچر میں بڑی ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں, جن کو ایشوز ہیں اس کو شیئر کریں, اور اپنی بات لوگوں کے جب شیئر کریں گے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے, نہ کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں. تو انہوں نے اس میں آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت کنٹریبیوشن, آئی ریئلی اپریشیٹ, اور لک فارورڈ ٹو سی یو ان قصور بٹی ہاسپٹل. آپ جو سن رہے ہیں, جس نے بھی کوئی ہماری ہیلپ کرنی ہو, دیر از اے لاٹ ٹو ڈو ان پاکستان ان ایجوکیشن, اویئرنیس اور میڈیکل پہ. آپ سب آئیں, یہاں ہیلپ کریں, یہ ہمارا ملک ہے, اینڈ اٹ ول بی گریٹ. اللہ ول گیو آل اس. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت مزہ آیا بھٹی صاحب سے بات کرنے کا. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی, ہماری کوشش ہے آپ لوگوں تک ہم پہنچتے رہیں, جو اچھی باتیں ہیں, جو پازیٹیوٹی ہے, میری کوشش ہوگی میری زندگی کے لیے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لیے بنے. آپ لوگوں کی شکایت آتی ہے, آپ اس چینل, کیونکہ آپ کو ساری ویڈیوز نہیں پہنچتی ہیں, اب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. اسٹے ٹیون. سی یو نیکسٹ ٹائم.